अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबी हाली ख़ान। जुमा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मतुल मुबारक का स्पेशल प्रोग्राम जो हम कोहिनूर एट 9 आपके लिए पेश करते हैं, कोशिश यही होती है कि इस प्रोग्राम में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम समझें कि हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम के क्या मायने हैं, इस्लाम किस तरह हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल जो है वो करता है और किस तरह हमें सिखाता है एक अच्छा इंसान बनना। आज का जो ख़ास प्रोग्राम है जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, वो आने वाले महीने के हवाले से है। आपको पता है कि आने वाला जो महीना है बड़ा महीना है, क्योंकि इसमें हज अकबर है, इसमें हज भी है और साथ ही बड़ी ईद की खुशियाँ भी हैं। तो ये महीना शुरू होने से पहले ही हमें कौन कौन से ऐसे इंतज़ामात करने हैं, अपने लिए कौन सी ऐसी तैयारियां करनी है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने बंदे को दिया है, लेकिन हम गाफिल हैं क्योंकि हम मसरूफ़ हैं। हम अपने औकात में, अपनी चीज़ों में, अपने मामलात में, अपनी परेशानियों में, अपने जो है वो कमाने के मामलात में इस कदर बिज़ी हो चुके हैं कि हमें ये चीज़ें भूल गई हैं। हमें सिर्फ ये याद रह गया है कि हमने कब, कितना, कैसे और क्यों कमाना है। तो ये चीज़ें आज के दौर में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में जहां हम सरवाइव कर रहे हैं, वहां इस वबा ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। पिछले 2 साल से लोग हज के लिए नहीं जा पा रहे और अब भी जो है यही अभी तक बताया जा रहा है कि वहां के मुकामी लोग ही हज का जो है फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे, उनको ही ये सादत नसीब होगी। अदरवाइज़ जो है वो लोगों को कोविड-19 की वजह से जो है वो वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अब देखिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि वो अपने घर में किसको आने की इजाज़त दें और किसको ना दें। मैंने एक कहावत सुनी थी जब मैं छोटी थी, बड़े कहते थे कि जब अल्लाह नाराज़ होता है तो अल्लाह अपने घर के दरवाज़े उस बंदे पर बंद कर देता है और अल्लाह के वली यानी कि वली अल्लाह जो होते हैं उनके दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। फिर जब ये कोविड-19 आया तो इसने इस बात को क्लियर इस तरह कर दिया कि लॉकडाउन की सूरत हाल में तमाम दरबार शरीफ भी बंद रहे और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा भी जो है वो उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों के लिए तो ओपन रखा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो अब भी है। अब हमें करना क्या है, हम जिस मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ हमारा तरीक़े अमल होना क्या चाहिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप पहले भी मिल चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अल्फाजों का जो है वो तयन करते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ़ लाए और लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि आपको दोबारा इनवाइट किया जाए और आपसे जो है वो हम इस सवाल का जवाब भी लें और ये पूछें भी कि आने वाला जो महीना है ये हमारे लिए कितना मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं। बेशक दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असाब पे आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो महीना चल रहा है और इससे गुज़श्ता और इससे आने वाले महीने के बारे कुरान में फ़रमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात कि अल्लाह ने हज के महीने जो हैं वो मुअय्यन कर रखे हैं। शवाल, ज़िक़ादा और ज़ुल्हज्जा, ये जो 3 महीने या यूँ कह लें 2 महीने और चंद दिन ये हज के लिए है। यानी कि अगर कोई शवाल के अंदर हज का ihram बांधता है और हज के लिए निकलता है तो वह ihram बांधे। चूँकि उस वक़्त पैदल सफ़र होता था, सवारियों का इंतज़ाम जो था वो कई महीनों पर मुहित सफ़र होता था, तो कई महीना पहले हज के लिए निकलना पड़ता था। सही। तो बात यानी कि जो महीना चल रहा है और जो आने वाला है ये हुर्मत वाले महीने हैं। हुर्मत वाले महीने, इसका माना ये है कि इन महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग हराम कर दी है। अगर कोई अटैक करे उसका दिफा तो करेंगे, लेकिन ख़ुद से कहीं जाके जंग नहीं की जाएगी, क़िताल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये महीने बड़े मोतबर हैं, अज़ीज़ हैं। अच्छा, और इन महीनों की जो इज़्ज़त अज़मत है वो उसकी वजह यह है कि इन महीनों में से बहुत से दिन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के नेक बंदों के साथ है। अब हज है या क़ुरबानी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है। यही वो दिन हैं जिन दिनों में काबा को तामीर किया जा रहा था और बहुत सारे मामलात इन दिनों के अंदर हैं। बड़ी ईद आती है और अगर हज का दिन यौमुल हज जो है वो जुमे के दिन आ जाए उसे हज अकबर भी कहा जाता है और बहुत सारे मामलात हैं। यानी कि ये महीने अल्लाह की बारगाह में बड़ी क़द्र व मंजिलत वाले हैं। और जिस तरह आप अभी कह रही थी अपने इंट्रो में कि
صرف لمیٹڈ لوگ ہوں گے, محدود لوگ ہوں گے, وہ بھی علاقائی جو حج پہ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اگر 2 سال پہلے چلے جائیں, آوازیں آ رہی ہیں, بلاوا آ رہا ہے کہ جس نے جانا ہے آ جاؤ, اس وقت جانے کو تیار کوئی نہیں ہے. اور اب جب دروازہ بند ہو گیا کہ کوئی نہیں آ سکتا, ہر بندہ جانے کو ترس رہا ہے. اور ایک آدمی, صرف ایک سوال ویسے ہی ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے افسردگی ہو رہی ہے اور میں پریشان ہوں, افسردہ آ رہا ہوں, یہ بات سوچ کے سن کے کہ حج پہ لوگ نہیں جا رہے. سوال یہ ہے کہ مسجدوں کے دروازے تو کھلے ہیں, کیا وہاں میں نہیں جاتا تو مجھے اس پر بھی شرمساری کا سامنا ہوتا ہے؟ صحیح, بہت اچھی بات. اگر ہوتا ہے تو پھر میرا اس معاملے میں افسردہ ہونا بنتا ہے. اب ایک آدمی یہاں بیٹھا کہے جی کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, اور خود وہ اپنے گھر کے اندر ظلم کا بازار گرم کر کے رکھے, اپنے دفتر میں بازار گرم کر کے رکھے ظلم کا, اور وہاں کے ظلم کو وہ ظلم کہے. تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات میں اپنی نعمتوں کا اقرار کروایا بندے سے. بے شک. اور اللہ نے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اس صورت کے اندر تو نہ جانے کتنی دفعہ یہ آیت آئی نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور کہیں کہا أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے آنکھ دیے, ہونٹ دیے, آنکھیں دی, ہاتھ دیے, نہ جانے کیا کیا دیا. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا, یا اللہ تیرا میں جو سانس لے رہا ہوں, سانس ایک اندر جاتا ہے ایک باہر آتا ہے, اگر میں ایک سانس کے ایک حصے کا شکر ادا کروں تو شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے. ہر کسی کو شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ شکر ادا کروں پھر نعمت ہے, پھر شکر ادا کروں وہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ ساری زندگی میں ایک سانس کے ایک حصے کا شکر ادا کرتا رہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا, تو کس طرح تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جس بندے کو یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کر سکتا, تو یہی میرا شکر ہے. کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے. اور اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ رب العزت سب کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے اور سب کو نعمتیں دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ محنت کرے تو اسے آنکھیں مل جائیں گی, پھر تھوڑا سا محنت کرے اس کو زبان مل جائے گی. وہ بائی برتھ ساری چیزیں لے کے پیدا ہو رہا ہے, نعمت ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ نے نعمت دینے میں تخصیص نہیں کی اور شرط نہیں لگائی. ہاں اگر ظاہری طور پہ اللہ کسی سے کوئی نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے اسے کچھ اور عطا کرتا ہے. کسی سے آنکھیں لی لیکن انہیں چھٹی حص اللہ ایسی عطا کرتا ہے کہ جو آنکھ والوں کو بھی عطا نہیں ہوتی. ایسے بالکل ایسے کیسز ہمارے سامنے دیکھنے کو آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم جب سنتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ اس سے آگے کی دنیا ہے جس کا ہر چیز پہ اللہ قادر ہے, مالک ہے. وہ مالک ہے جو مرضی چاہے کر دے. وہ ذرے کو آفتاب بنا دے اور آفتاب کو ذرہ بنا دے, یہ اس کی مرضی ہے. وہ بڑی ہی آپ دیکھیں نا سارا دن سورج جو ہے کہ ساب و تاب سے چمکتا ہے, اور شام کو ایک چراغ اور سورج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غروب ہو چکا ہے, ڈوب چکا ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس نے سب کو نعمتیں عطا کی. چاند کو بھی تو سورج سے روشنی ملتی ہے, بالکل ایسے ہی, اور وہ بھی اسی کی روشنی لے کے چمکتا ہے. لیکن چاند کی اپنی ایک جو ہے وہ جگہ مقرر کر دی, سورج کی اپنے جگہ مقرر کر دی, ہر چیز کو مقرر کردہ وقتوں میں جو ہے بنایا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کا طریقہ عمل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کے دروازے بھی کھولتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ اس دفعہ جو حج آ رہا ہے, اور پچھلے سال بھی کووڈ آ گیا, یہ وائرس آ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پائے, کیا اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ کے گھر کے دروازے ہم پر بند ہو گئے؟ کیا یہ ناراضگی ہے کہ اللہ والوں نے بھی, جس طرح دربار شریف بھی دیکھنے میں آیا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بند رہے اور لوگوں کا آنا جانا وہاں پر جو ہے وہ بند تھا, یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت بندے کو دی ہوئی نعمت تب تک واپس نہیں لیتا جب تک بندہ اس نعمت کی نہ شکری کر کے اپنے آپ کو نااہل ڈکلیئر نہ کروا لے. بالکل ٹھیک. اللہ رب العزت نے نعمت دی, بندہ اس کی مسلسل ناشکری کیے جا رہا ہے. جس طرح ابھی دروازہ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ایک روایت میرے ذہن میں گردش کر رہی, وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ دروازے بند کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کووڈ سے پیچھے چلے جائیں, ہم نے لوگوں پہ دروازے بند نہیں کیے. مجھے اگر پتہ لگے کوئی ضرورت مند ہے تو میں دروازہ ہی نہیں کھولتا. یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر, یا میں اپنی بات کروں تو میں
ادھار اسی بندے کو دیتا ہوں جو جس کو ضرورت نہیں ہے. ایک میرا دوست ہے اور وہ مالی حالت اس کی اچھی ہے اور اس کا ہاں کوئی پروگرام ہے, میں بار بار جا کے پوچھوں گا بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ, حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے. اور جس کو ضرورت ہے اس سے میں پوچھوں گا نہیں بھی کہیں مانگ نہ لے یہ, اور اگر وہ مانگ لے گا تو میں کہوں گا جی مجھ سے گیا گزرا تو ہے ہی کوئی نہیں معاشرے میں, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اب یہ نیت بھانپ لی ہے اللہ نے نا, اللہ سب جانتا ہے, بندہ اللہ نے بنایا ہے, انسان اپنے آپ کو توپ سمجھے یہ تو گوارا نہیں. اب بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں نا, تو گوارا نہیں. کسی اللہ والے نے بڑا خوب جملہ کہا, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حشر میں رب تمہارے ساتھ کیا کرے گا تو تم دیکھ لو کہ دنیا میں تم رب کے بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہو. ہمارا لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے, دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی بہتری کا معیار قرار دیا, کہا خیرکم خیرکم لأہلہ, اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں کہا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, رب کا شکر ادا تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک بندہ لوگوں کا شکر ادا نہ کرے. اب لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے لوگ حج کو جاتے ہیں, لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے لوگ حج پہ جاتے ہیں. وہ مرزا غالب نے کہا نا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور اس نے ایسی دعا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ خود اللہ کا بڑا کرم, مٹی کا پرندہ بنائے, پھونک مارے اور زندہ ہو جائے, کہ وہ ایسا جملہ سنیں اور دنگ رہ جائیں. اور وہ جملہ کتنا اعلیٰ اور کتنا ذیشان ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور جو آدمی دعا مانگ رہا تھا نا, اس کی جسم کی حالت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, اس کے دونوں پیر نہیں ہیں, اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں, اور باقی جسم پہ کوڑ کا مرض ہے, یعنی کہ اس کا جسم گل رہا ہے اور گل گل کرنا اتر رہا ہے. اور وہ شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے, صرف زبان ہے اور ہل رہی ہے, پاؤں نہیں, ہاتھ نہیں, آنکھیں نہیں, جسم اس کا خراب ہے. اور دعا اس نے ایسی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے وہاں. اس نے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من خلقہ, تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا جو مجھ میں نہیں اور لوگوں میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے, وہ کون سی بیماری ہے جو تجھ میں نہیں اور لوگوں میں ہے؟ دیکھ کر تو یہ لگتا ہے ساری بیماریوں کا گڑھ تو تم ہو. اور اس نے جو بات کی اس کا فقدان ہے معاشرے میں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے کروڑوں لوگ پیدا کیے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل رب کے نور سے خالی ہیں, اور میرے دل میں رب نے اپنا نور رکھا ہے. تو میں تو اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے, دل نہیں ہے, اور میرے پاس سب کچھ نہیں, صرف دل ہے. تو یہ دل ہی میرا تمام چیزوں پہ بھاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ادا بڑی پسند آئی. آپ کو اللہ نے مسیح ہی عطا کی تھی, اس کو پکڑا, پھونک ماری, ہاتھ بھی آ گئے, پاؤں بھی آ گئے, کوڑ بھی ٹھیک ہوا, اور آنکھیں بھی اس کو دے دی. اور یہی قرآن کی آیت کا مصداق ٹھہرے نا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے کرتے رہو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اللہ نے تو انسان کو دینا ہے, جو اسے مانتا ہے اسے بھی دے رہا ہے, جو نہیں مانتا وہ اسے بھی دے رہا ہے. جس نے رب کے مقابلے میں شرک کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا اور کسی کو خدا کہہ رہا ہے, رب تو اس کو بھی دے رہا ہے, اللہ تو سب کو دے رہا ہے. لیکن اب شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق کون ادا کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو اس سے انحراف کرتا ہے اور اپنے آپ کو نااہل قرار دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا یہ وہی تو نہیں جو ہم کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کو مکافات عمل کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے بھائی کے بارے کوئی ایسی بات کہے, کوئی عیب بیان کرے جو اس میں نہیں ہے, وہ آدمی تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس عیب میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. تو اگر تو وہ توبہ کر لے پھر تو بات ہے. اگر ہم اس پوائنٹ کو ہی سمجھ لیں تو میرا خیال ہے ہمارے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں. بالکل اسی طرح کہ ہم بڑے مزے سے جو ہمارے منہ میں آتا ہے, اول فول جیسا دل کرتا ہے, برا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا. بس ہم خود ہی قیاس کرتے ہیں. دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم نے آگ بھی بنا لینی ہے, اور دھوئیں کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. آج کل تو مصنوعی دھواں بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے کہ اگر میں کسی کے بارے ایک بات کہوں اور وہ اس میں نہیں ہے, اور میں دنیا میں تو یہ کہہ کے بچ جاؤں گا جی مجھے فلاں نے کہا ہے, لیکن حشر میں کیسے بچوں گا؟ اور جب تک دنیا میں
میں خود اس میں مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کے بارے میں کہا جی وہ تو نشہ کرتا ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں کرتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہنے والا جب تک خود نشے میں مبتلا نہیں ہوگا نا تب تک وہ دنیا سے مرے گا نہیں، جب تک وہ اسے فیس نہیں کرے گا۔ یہ وہ سزا ہوگی جو اس کو اللہ کی طرف سے ملنی ہے، جو دنیا میں ہے، دنیا میں سزا ملنی ہے، جو دنیا میں اور جو حشر میں اور قبر کے معاملات ہیں وہ بعد والے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو فرشتہ کنسیڈر کر لینا اور باقی سب کو گناہگار بنا دینا، یہ آج کل کی دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں اس وائرس کے تھرو جو سزا بھی مل رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ بڑا پیارا اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا سورہ انفال میں، اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کے اس فتنے سے ڈرو کہ جب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا، یہ ان کو بھی پہنچے گا جو ظالم نہیں ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی کہ جی میں نے تو ظلم نہیں کیا، وہ گیوں کے ساتھ گن پس جاتا ہے، جی بالکل اسی طرح کہ وہ کہے گا جی میں تو ظالم نہیں ہوں، تو اسے کہا جائے گا تمہارا ظلم پہ خاموشی اختیار کرنا یہ تمہارا ظلم ہے، اور ہم سب خاموش ہیں۔ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہم آواز اٹھاتے بھی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ باہر لڑائی ہو رہی ہو، ویڈیو بن جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، لیکن چھڑاتا کوئی نہیں۔ وہ جب تک پوری ویڈیو کمپلیٹ نہیں نہ ہو جاتی وہ کوئی آگے بڑھتا بھی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوگی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے 100%، کوئی آدمی اگر دنیا کے لحاظ سے وہ آسودہ نہیں ہے، وہ بے بسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو بھی وائرل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر لائیو فائرنگ کر کے ایک بندے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو وہ سڑک کے اوپر اس کی لاش پڑی تھی بیچارے کی، کہ سب لوگ اس کے ارد گرد پڑے ہوئے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، خون میں لت پت وہ لاش پڑی ہے۔ یہ لاہور کا واقعہ، کہیں دور کا بھی نہیں، ہر جگہ کی یہ بات، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ ویڈیو اپنے سٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں۔ جب میں نے ایک بندے کے سٹیٹس پہ وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے اس کو کہا کہ کچھ شرم کرو، اس کے اوپر کپڑا ہی ڈال دیتے، کوئی کہیں سے لا کے چادر ہی ڈال دیتے، اس کی ویڈیو بنا کے جو سارے میں وائرل کر کے سٹیٹس لگا رہے ہو۔ بھائی اگر اللہ نے تھوڑا سا دل دیا تھا، کیا پتہ ہمارے ساتھ کل کو کیا ہو؟ ہم سب گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم سب آتے جاتے ہیں، کل کو کیا پتہ سڑک پہ کون پڑا ہو۔ آپ نے کوئی ایک نیکی کی ہوگی کسی کے ساتھ، یقین جانیے آپ کی زندگی میں وہ نیکی آپ کے کام ضرور آئے گی، بالکل اسی طرح، یہ پکی بات ہے۔ کسی ایک کا بھلا ضرور کریں اور روزانہ کسی ایک کا بھلا کریں، اللہ روز آپ اپنی رحمتیں جو ہے وہ برسائے گا۔ یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، یہ سارے دکھاوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہ پسند ہے کہ جس ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی، بالکل، کیونکہ اس کا صلہ اللہ دے گا نا، بندہ تو نہیں دے گا۔ بالکل بات اسی طرح ہے۔ یہ جو آج دور ہے تو کیا ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہماری کوتاہیاں غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ پا رہے؟ دیکھیں نا، اللہ کے گھر ہم جاتے کیوں ہیں؟ لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں زیارت کرنے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں ہم جا رہے ہیں تو کیا کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا صرف چکر ہی لگ رہا ہے؟ یہ صرف ایک سیر ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، یہ صرف ویڈیو اور تصویروں کے لیے صرف تصویریں سیلفیز بن رہی ہیں، صرف زیارت ہوئی۔ اب جب وہاں جا کے بھی، یعنی کہ اگر جو وہ کعبہ گیا، وہ کہتا ہے جی میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، قرآن تو کہتا ہے رب انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہاں جانے کا موقع تو زندگی میں شاید ایک دفعہ ملے گا، لیکن رب تو ہر وقت ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو پھر مجھے اس بات کی معرفت کیوں نہیں ہے، اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب، وہ مرزا غالب کا ایک خادم تھا، اس نے کہا جی مجھے رخصت دیں۔ کہا کس بات کی؟ کہا میں فلاں شہر جاؤں گا اور وہاں جا کے میں نے روزگار تلاش کرنا ہے۔ تو مرزا غالب نے کہا اچھا وہاں جاؤ گے تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات کی آپ نے کہ وہاں جو خدا ہے وہ یہیں بھی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ تو کہا آپ نے جو وہاں تمہیں دے گا وہ یہاں نہیں دے گا کہ جس خدا نے تمہیں وہاں رزق دینا ہے وہ یہاں بھی تمہیں رزق دے گا۔ یہ کیا سوچ ہے؟ دیکھیں آج تو معاشرے میں ہر کسی کی یہ سوچ ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں مجھے زیادہ رزق ملے گا، اور ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے جب وہ باہر چلے جاتے ہیں وہ زیادہ کما کے جو اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ضرور بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نا کچھ سامان پکڑایا کسی کو، آپ نے کہا یہ پکڑو میں آتا ہوں۔ نماز پڑھنے گئے، باہر آئے تو دوران نماز نا آپ نے یا جو کام کر رہے تھے اس میں آپ نے سوچا کہ باہر آ کے نا اسے میں 2 درہم دوں گا، اس نے میرا سامان پکڑا۔ لیکن جب آپ باہر آئے نا تو وہ سامان جس نے پکڑا تھا وہ وہاں سے بھاگ چکا سامان لے کے، اور بازار میں اس نے سامان بیچ دیا۔ اب حضرت علی بازار سے گزرے تو جو زیرہ تھی آپ کی، آپ نے وہی زیرہ بازار میں لڑکی دیکھی اور آپ نے پوچھا یہ کتنے کی ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا جی 3 درہم لوں گا۔ حضرت علی نے کہا نہیں میں 1 دوں گا۔
کہا میں نے 2 کی خریدی ہے، آپ کو 1 کی کیسے دوں گا؟ تو حضرت علی نے کہا دیکھیں جی، اس کے مقدر میں 2 درہم ہی تھے، میں نے اس کو دینے تھے حلال طریقے سے، لیکن اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور حرام طریقے سے حاصل کیا، اور ملا اسے وہی ہے جو نصیب میں تھا۔ لیکن انسان صرف جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا نا، اس کے لیے راہ اس کی ہموار ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں ہم اپنے آپ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے مثال کے طور پہ، میں ادھر رہتا ہوں لاہور میں، تو میں کسی بھی سگنل پہ میری کوشش ہوتی ہے جی میں وائلیشن کروں، اور میں اگر کہیں باہر جاؤں گا تو سب سے بڑا قانون کا پاسدار میں ہی نظر آؤں گا، وہاں میں نہیں توڑوں گا۔ کیوں؟ لو جی یہاں پہ قانون سخت ہیں، اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے بالکل اسی طرح، کیونکہ میں باقیوں کی بات کروں گا تو شاید مجرم ٹھہروں، اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بہت بہترین بات، میں کہتی ہوں کہ یہ میں جو ہے نا، اس میں ساری غلطیاں اپنی میں پہ ڈال دو، اپنی میں پہ ڈال کے جو بات کرے گا اس کی بات کا کوئی برا نہیں منائے گا کہ اچھا یہ غلط ہے، اچھا ہاں یہ کرتا ہوگا، صحیح ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں بات جو ہو رہی تھی وہ یہ بڑی خطرناک ہے کہ وہاں کعبہ گئے اور وہاں جانے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اور صرف چکر ہوا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ بندہ جائے اور سب سے پہلے وہ اعتراف جرم نہ کرے، وہ اپنے آپ نے جرم کا اقرار نہ کرے۔ مثال کے طور پہ 2 لوگوں کی لڑائی ہوئی، تیسرے نے کہا صلح کر لو، تو ایک آدمی کہتا ہے جی قصور میرا کوئی نہیں، آپ کے کہنے پہ میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا تو معافی مانگ صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی معافی صرف دکھلاوا ہے، حقیقت میں وہ معافی نہیں مانگ رہا، کیونکہ معافی کے لیے اعتراف جرم شرط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ آپ ایک میلے کپڑوں کا بنڈل دھوبی کے پاس لے جائیں اور اسے کہیں دھو دے اسے، وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے اور کہے دھل گئے، کپڑے تو نہیں دھلیں گے۔ کیوں نہیں دھلیں گے؟ کیونکہ وہ عملاً کوشش نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ تسبیح پکڑ کے کہیں اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، معافی نہیں ہوگی جب تک عملاً کوشش نہیں ہوگی۔ عملاً کوشش کے لیے جو اس کی پہلی شرط ہے، جو انیشیل کنڈیشن ہے، وہ اعتراف جرم ہے، پھر اس کے بعد ندامت ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ارادہ ہے۔ اعتراف جرم کا مطلب کیا ہے؟ میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، اور پھر ندامت، اپنے جرم پہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر ارادہ کرے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، کہ وہ جائے لیکن جانے کے آداب سیکھے۔ اگر سب نے آداب سیکھے ہوتے، اس آداب کے مطابق گزارتے، تو آج اس طرح کی پابندی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہم دیکھیں جو ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں ہے اس کی ناشکری نہ کریں۔ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا، حالانکہ اس لیے نا کہ تاکہ ہمیں سمجھا سکیں، ورنہ تو وہ کتنے حج جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ اور بلکہ اس پہ ایک مزیدار بات ہے، یہ ٹرینڈ بن جاتا نا پھر، اور وہ بات حج کرنے ہم نے آپ کے لیے شاید اکثر لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ حج جب فرض ہوا نا، اس کے بعد 2 سال آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے، یعنی کہ 2 حج آئے۔ پہلے حج پہ آپ نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کے گئے اور حج کے احکام سکھائے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال آپ حج پہ گئے، جہاں خطبہ حجۃ الوداع ہوا۔ اچھا، حج پہلے سال حج پہ نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن نے اسے نصیب بیان کیا، یعنی کہ مشرکوں نے ایک طریقہ رائج کیا تھا، یہ حج کے مہینوں میں ہر سال وہ 10 دن بدل دیتے تھے۔ یعنی کہ اس سال اگر حج ہوا ہے 10 ذی الحجہ کو، اگلے سال حج ہوگا 30 شوال کو، 30 ذی القعدہ کو، پھر حج 10 دنوں کا فرق کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ تاریخ بدلتے رہتے تھے۔ اور جس سال حج فرض ہوا، اس کے آئندہ سال جو حج آ رہا تھا وہ یوم عرفہ 9 ذی الحج نہیں بن رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں گئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے حج کے احکام کیا ہیں۔ اور آپ نے اس وقت قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں اور اعلان ہو گیا کہ یہ جو 10 دنوں کا فرق ڈالا جاتا ہے آج سے یہ ممنوع ہے۔ اگلے سال جو حج ہوگا وہ سیم تاریخ پہ ہوگا، اور اسی تاریخ پہ ہوگا جس تاریخ سے حج شروع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ گئے، اور وہ جو آخری خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اندر جتنے احکامات آپ نے دیے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے خود عمل کر کے، جس طرح آپ نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے قتل معاف کرتا ہوں، کا سب سے پہلا قتل جو معاف کرتا ہوں وہ میں اپنے چچا زاد ابن ربیعہ کا معاف کرتا ہوں، یعنی کہ میں ان کے قاتلوں کو معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی مثال خود دی اور لوگوں کو معاف کیا۔ اب ہم کرتے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے مثال کے طور پہ تقریر سنی،
یہ اسلامی پروگرام میں یہ بھی سن لیا، دین صرف سنتے ہوئے اچھا ہے، عمل کرتے ہوئے بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل. عمل کرتے ہوئے مشکل کیا ہے؟ بڑی بات کی آپ نے، دین سنتے ہوئے بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت. اب دیکھیں نا اتنا آسان ہے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، پیسے بھی دیں گے اور خوب نوٹوں کی برسات کریں گے، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے پھر کچھ نہیں. نہیں جی بس دعا کرو جی اللہ توفیق دے، اچھا اللہ پہ ڈال دیں گے. اچھا ہر بات کے لیے دعا کرانے ہم دوسروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اللہ تو سب کا ہے. بالکل. دعا آپ اللہ کے نیک بندوں کی دعا جو ہے وہ راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اللہ جو ہے اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، کہنا چاہیے. لیکن وہی والی آپ والی بات کہ اپنے لیے خود بھی تو کچھ ایفرٹ کرے بندہ، اپنے لیے کوئی خود بھی تو ہم نماز کی پابندی یا قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں یا اللہ کے احکامات کو سمجھیں. اگر ہم حقوق اللہ نہیں پورے کرتے تو حقوق العباد کی طرف آ جائیں، اللہ کے کسی بندے کی مشکل کو آسان کر دیں، کسی کا کوئی ساتھ دے دیں، کسی کی پریشانی میں جو ہے وہ مدد کر دیں. آپ والی بات ہے کہ وہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشان حال ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو لوگ اپنا راستہ لیتے ہیں. اور جو امیر آدمی ہوگا اس کی جو ہے وہ جا کے برڈوں میں پارٹیوں میں بیٹھیں گے اور کہیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے گا، جبکہ اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو آلریڈی سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو کانسیپٹ ہم نے بنا لیا، یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمیں ایک وبا میں جکڑ دیا گیا جس کو کرونا وائرس کہا گیا، جس کو کووڈ-19 کہا گیا. ساری دنیا بلاک ہو گئی، سارے رشتے ختم ہو گئے، لوگوں کا ایک دوسرے سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی. اللہ نے کہا تم لوگوں اپنے دل میں نفرت رکھتے ہو نا، کدورت رکھتے ہو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہو. لو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آپ سائڈ پہ رہو، دور رہو. جو تمہیں پسند ہی نہیں ہے، جو تمہیں پسند ہے، سب سے ہی دور ہو جاؤ. کوئی ضرورت نہیں کسی کے بھی قریب جانے کی. یہ وقت آ گیا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے پاس بیٹھتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس کرنے لگے کہ ہمیں کووڈ نہ ہو جائے. ایک دوسرے سے بچ بچاؤ ہوتا رہا، گھروں میں جو ہے وہ لوگ ماسک پہن کے جو ہے وہ پھرتے رہے. یہ نوبت تک آ گئی. یہ سب اللہ نے ہمیں دکھایا. پھر جو لوگ گھر نہیں بیٹھتے تھے وہ گھر میں بیٹھے. 1-2 سال جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسا رہا کہ ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بن گیا، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ قریب آ گئے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. ہم نہ سمجھیں تو یہ الگ بات ہے. مفتی صاحب، جو آج مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو دور آ رہا ہے، جو اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس دور میں تم ہو اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو یہ ہم کیا کنسیڈر کریں کہ آنے والا دور جو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ فاسٹ ہے، تیز ہے، 5G کا دور ہے، جس میں جو ہے وہ نہ جانے کون کون سے فتنے جو ہے وہ اٹھیں گے، اور یہ فتنوں کے دور میں ہم آ چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرح 5G کے دور میں فتنے اٹھیں گے، بلکہ 5G خود ایک فتنہ ہوگا، پورا بڑا فتنہ ہے. بالکل بات ہو رہی ہے کہ سب سے ڈر رہے ہیں اور بچ رہے ہیں. اگر ہم صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم دنیا میں کسی سے ڈریں اس سے دور ہو جاتے ہیں. صحیح بات. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، اس سے جتنا ڈریں گے اس کے قریب ہو جائیں گے اور قربت بڑھتی جائے گی. اب یہ جو کہا کہ جس دور میں اس کا شکر ادا کریں، آنے والا دور زیادہ پرفتن ہوگا، زیادہ اس کے اندر فتنے ہوں گے، زیادہ مسائل ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ اب یعنی کہ یہاں پہ ایک جنرل اگر بات کیجئے وہ یہ ہے، جو آدمی جہاں رہتا ہے نا جی، وہ بے شک عالی شان مکان میں رہتا ہو لیکن اسے دوسروں کی رہائشی اچھی لگتی ہے. ایک آدمی عالی شان گاڑی میں ہو لیکن اسے دوسرے کی گاڑی اچھی لگتی ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے نا دوسرے کی چیز اچھی لگی، اسے دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہے. کیوں؟ یہاں ایک اور مثال دیں. مثال کے طور پہ ہم ادھر لاہور رہتے ہیں، لاہور میں اولیاء کے مزارات ہیں. ہمارے دل میں وہ قدر نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ لاہور میں جب دل کیا، جب فرصت ملی، ہم وہاں سے نہ حاضری دے آئیں گے، پہنچ جائیں گے. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو لاہور آتے ہیں اور لاہور انٹر ہوتے ہی ننگے پاؤں چلتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح آتے ہیں. ان کی عقیدت ہو رہا ہے دربار عالیہ تک، دربار شریف جب کسی جو چیز ہمیں میسر ہوتی ہے نا اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے. بڑی ڈیفرنٹ اور عجیب سی بات ہے دنیا کی کہ جب جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر ایسے ختم ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسے ہی چیز ہی کی بات نہیں کر رہے، ایک انسان کی بھی، جیتے جاگتے جو ہے سانس لیتے انسان کی بھی بات ہے کہ اگر وہ انسان آپ کو میسر آ جائے تو وہ آپ کے لیے عام ہو جاتا ہے، خاص سے عام ہو جاتا ہے. جب تک وہ انسان آپ کو لفٹ نہیں کراتا، آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. جب آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، بات چیت ہو جائے، وہ آپ کی رشتہ داری میں کنورٹ ہو جائے تو وہی معاملات جو ہے وہ کچھ اور راستہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے مولا علی کے قول یہاں پر بڑے کام کرتے ہیں.
اگر کوئی ان کو سمجھ لے اور پڑھ لے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. نیکی کر دی ہے دریا میں ڈال دیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے آپ کے ساتھ برا ہی کرنا ہے. اور جب وہ آپ کے ساتھ برا کرے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیکی قبول ہو گئی. کیسی خوبصورت بات ہے. پھر غم کے بارے میں کہہ دیا کہ جس وقت غم تیز ہو جائیں، آپ سے غم برداشت نہ ہو، لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. فرمایا گیا کہ یہ وقت تو صبر کا ہے. جس وقت میں تم پہ غم تیز ہو گئے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہا، تم بالکل بے یار و مددگار ہو، تکلیف کا وہ عالم ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کرو تو کوئی سنتا نہیں ہے، اللہ قریب ہے وہی سنے گا. وہ وقت صبر کا ہے. ہم وہ وقت جو ہے وہ چیخو پکار میں گزار دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مفتی صاحب کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم زندگی میں بڑے کامیاب ہیں. اور یہ بڑی لطیف بات ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. جس طرح بھی وہ بات حضرت مولا علی کا وہ قول آپ نے کوٹ کیا، بالکل. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی. دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں موجود تھیں. جب حضرت سفیان ثوری کی دعا سنی نا تو حضرت رابعہ فرمانے لگی آپ کو حیا کرنی چاہیے. وہ چونک گئے ایک دفعہ کہ میں نے تو صرف یہ کہا ہے اے اللہ ہم سے راضی ہو، اس میں حیا والی کیا بات ہے؟ صحیح. تو حضرت رابعہ سے پوچھا اس میں حیا کیسی؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. کہا تم یہ تو کہہ رہے ہو اے اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن خود اللہ سے راضی کیوں نہیں ہو؟ واہ، آپ اللہ سے راضی کیوں نہیں ہیں؟ ساتھ ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں رب سے راضی کب ہوں گا؟ تو حضرت رابعہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا رب جب نعمت دے تو جتنی خوشی ہوتی ہے، اگر رب تکلیف دے تب بھی اتنے ہی خوش ہو، اس کا مطلب ہے کہ رب سے راضی ہو. اور اگر بات ایسی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے رب سے راضی نہیں. اور یہ ابھی انیشیل سٹیج بیان ہو رہی ہے، یہ اس کے درجے نہیں ہو رہے، اس کی کلاسیفیکیشن نہیں ہو رہی. آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے کہ وہ صبر کی وہ کیفیت ہے، آپ کا صبر دیکھتا ہے اللہ کہ اچھا ہم بے صبری میں نا اللہ کو آزمانے لگ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ رب ہمیں آزما رہا ہے، ہم محب ہیں، وہ محبوب ہے. محبوب کو آزماتے نہیں ہیں، رب نے آزمانا ہے. ہم رب کی آزمائش رب کو آزمانے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو آ کے ایک شخص کہتا ہے کہ یار نمازیں بھی تم ساری پڑھتے ہو، قربانی بھی دیتے ہو، زکوٰۃ بھی ادا کی، پھر تم پر یہ مصیبت. وہ فوراً کہے گا یار گل تو تیری ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں پریشان کیوں. پھر وہ اس طرف نہیں آئے گا کہ مجھ سے خطا کیا ہو رہی ہے، وہ الٹے کاموں میں پڑ جائے گا. بالکل جی میں ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، وہ ہر در پہ جائے گا، رب کے در پہ نہیں آئے گا. اور پھر نہ جانے کہاں کہاں. وہ علامہ اقبال نے کہا نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ نہیں کرے گا اور ہزاروں سجدے کر لے گا. اسی طرح ہماری جو زندگی ہے صبح سے شام، شام سے صبح ہم ایک سجدہ نہیں کرتے اور ہزاروں سجدے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مستجاب الدعویٰ تھے. مستجاب الدعویٰ کا مطلب کہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے ہی تھے اللہ پوری کر دیتا تھا. سبحان اللہ. صرف جملہ کہنے کی دیر ہوتی تھی اور فوراً عطا کر دیتا تھا اللہ. آخری عمر میں یہ نبینا ہو چکے. یہ کسی علاقے میں آئے تو سارے تابعین جمع ہو گئے کہ آج صحابی آئے ہیں ان سے دعا کرائیں گے. اور آئیں بھی حضرت ابن وقاص ہیں کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے. سب نے دعا کرائی تو عبداللہ ابن صائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں بڑا آگے، چونکہ میرے رشتے میں وہ چچا لگتے تھے. میں نے انٹروڈکشن کروایا اور میں نے تعارف کروایا اور میں نے پوچھا چچا جان آپ نے سب کے لیے سب کچھ مانگا ہے اور رب نے سب کچھ دیا ہے، ذرا اللہ کو کہیں آپ کی آنکھیں بھی تو واپس کر دے. تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. آپ نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کے بارے رب کے فیصلے پہ اعتراض کرنا اچھا نہیں لگتا. کہ جب رب نے یہ چاہا ہے کہ میری آنکھیں ہٹ جائیں تو میں نے آنکھیں لے کے کرنا کیا ہے. یعنی کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی رضا کو یقین اپنی رضا کو رب کی رضا کے تابع کیا ہے. اب دیکھیے کہ جو دنیا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دنیا والوں کے کام ہو رہے ہیں، دنیا حیران ہے کہ اپنے لیے نہیں اللہ سے جو ہے وہ کہہ رہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو یہ کیسے بڑے توکل اور مجھے اعتراض کرنا اچھا نہیں لگتا. اعتراض کرنا اچھا نہیں. اور یہ جو دن چل رہی ہیں یہ وہی دن ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ وہ نار نمرود میں جب ڈالا جا رہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کو کہیں بچا لے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہا جی وہ دیکھ رہا ہے. کہا جب وہ جلانا چاہتا ہے تو میں نے بچ کر کرنا کیا کرنا ہے. کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا
ابھی اگر کسی مجمع میں پوچھوں کہ کون کون اللہ سے راضی ہے، سارے ہاتھ کھڑا کر لیں گے، سارے ہاتھ کھڑا کر، سارے ہاتھ، سب کے ہاتھ بلکہ 2 ہاتھ اور اونچے کھڑے ہوں گے. صحیح بات. لیکن جب عملاً دیکھا جائے گا، اب کسی سے مثال کے طور پہ وہیں پہ اعلان یہ کیا جائے، اچھا اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ پیچھے آتا جائے اور اپنی ضرورت بتاتا جائے، اسے ملتا جائے گا، اور وہ لوگ جو ضرورت مند نہیں ہیں وہ لائن میں سب سے آگے لگے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے نعرہ تو یہ لگایا ہم رب سے راضی ہیں، لیکن اگر وہ راضی تھے تو وہ لائن میں کیوں لگے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے الہام دیا، یعنی کہ اشارہ دیا کہ فلاں بندہ مجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، جاؤ اسے دیکھ کے آؤ. اب اللہ کسی وسیلے کے ذریعے ہی عطا کرتا ہے نا. حضرت جنید بغدادی گئے، ڈھونڈا اسے، جا کر وہ چیز دی اور کہا یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا پتہ ہے، اسے پاس رکھو، جب بھی کچھ چاہیے ہو تو فوراً میرے پاس آنا، میں سوال و جواب نہیں کروں گا، جو کہو گے دے دوں گا. تو اس نے آگے سے کہا، اس نے کہا جس رب نے آج بھیجا ہے کیا وہ کل نہیں بھیجے گا؟ اور کہا آپ سے مانگوں گا تو لینے آؤں گا، رب سے مانگوں گا تو آپ دینے آئیں گے. تو یہ چیزیں ہیں، رب کی رضا پہ اگر ہم راضی رہیں گے نا تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے. بس یہ یقین کی کیفیت ہے جو یہاں پہ جو ہے نا اوپر نیچے ہو چکی ہے. یہ یقین کی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بس ہم اللہ کی نہیں مانتے. یہ جو چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے گھر جانے سے قاصر ہیں. ہمیں اس وقت میں جو ہے وہ انتظار پہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے. وقت تو توبہ استغفار کا ہے، لیکن ہر شخص جس کو آپ کہہ دیں کہ آپ توبہ استغفار کریں، وہ کہتا ہے تمہیں گناہ گار میں ہی نظر آتا ہوں، تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا کہ تم لوگ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہو، تم استغفار کرو جا کے. جو بھی آپ کو استغفار کا کہتا ہے یہ وہ نہیں کہتا، اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دے کہ آپ نے استغفار کرنی ہے. اور استغفار ہم سب نے کرنی ہے، ایک بندے نے نہیں کرنی. میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان جن کے لیے تخلیق کر دیے گئے، جن کے لیے بنا دیے گئے، جن کا ایک ایک عمل جو ہے وہ میرے اللہ کے مطابق، جن کی تعریف میں سارا قرآن پاک لکھ دیا گیا، جن کی محبت اور جن کی چاہت میں جو ہے وہ اللہ نے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے. وہ کیا انہوں نے زندگی کیسے بسر کی؟ ہمیں اللہ نے دکھایا کہ وہ کتنے سادہ انسان تھے. انہوں نے سادگی میں اپنے آپ کا کیسا بلند مرتبت اللہ نے ان کو جو ہے وہ بنایا. اور یہ ہمیں بتانے کے لیے اتنی تکلیفیں، اتنے درد کہ اللہ نہ کسی کو جو ہے وہ ایسے درد اور تکلیفوں میں مبتلا کرے جو پنجتن پاک نے دیکھے. کیا اللہ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ ہمیں سمجھانا تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں امت کو سمجھانے کے لیے یہاں تک جو ہے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی ایک چیز کو بھی اپنی زندگی میں اچھا نہیں کرنا چاہتے، ہم سچ نہیں بولنا چاہتے. مفتی صاحب پرابلم ساری کی ساری، میرے آقا بھی فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب سچ نہیں نہ بولنا تو سچ کے بعد کوئی راستہ ممکن نہیں ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ آپ پلندہ بناتے جائیں گے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. جو بندہ سچ بولتا ہے نا وہ بڑا نڈر ہوتا ہے، وہ نہیں کسی سے ڈرتا. غلط کو غلط کہیں، کھل کے کہیں. جو غلط ہے آپ اس پہ اڑ جائیں. اللہ اور اس کا رسول مدد کرنے والا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے ساتھ آپ میدان میں اترتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. اللہ ہی دلوں میں نرمی پیدا کرواتے ہیں، اللہ ہی دلوں میں سختی پیدا کرتا ہے. تو یہ جو نرمی اور سختی ہے نا، یہ آپ کے لہجوں سے نہیں، آپ نے تو اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہی ہے، یہ اللہ کے فضل سے آتی ہے. اور آج جو دروازے بند ہوئے، جو ہمیں آنے والے وقت میں حج نہیں نصیب ہو رہا، اللہ کرے، اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. ایک لمحے میں جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی دروازے سب کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور حج ہوگا اور سب لوگ آئیں گے، اور جو ہے طریقے سے جو ہے وہ کچھ بھی کوئی کووڈ نہیں پھیلے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. ابھی اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمیں اللہ کو منانا ہے، جیسے ہم اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، جیسے ہم اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو مناتے ہیں. اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو منانے کے لیے جس طرح آپ نے آخری جو جملہ کہا، رب کو منانے کے لیے رب کے بندوں کو منانا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کس کو ناراض کیا ہوا ہے اور کس کس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے اگر کسی ہمسائے سے تکلیف ہونا تو میں جان کے گھر میں میرے کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، اپنے گھر میں کوئی تعمیراتی کام شروع کروں گا اور سارا مٹیریل اس کے دروازے کے باہر رکھوں گا کہ ریت ساری اس کے اندر جائے. اور میں پھر اپنے دوستوں کی محفل میں کہتا ہوں بھی ہونے نو دساں گا، ہونے انہوں پتہ لگے گا. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں یا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے ہم حج کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں
نہیں جا پا رہے لیکن مسجد تو جا سکتے ہیں. مسجد میں اگر جانا دور ہے یا کوئی معاملہ ہے, گھر میں نماز کے وقت جائے نماز تو بچا سکتے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کعبے جانے والی باتیں سارا ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو منانے کے لیے ضروری ہے اللہ کے بندوں کو منایا جائے, کیونکہ ایک آدمی اگر کسی کی رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا رہا ہوں. اب ہم رکاوٹیں ہٹانے کے بجائے ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, اور جو چلنا چاہتا ہے اس کے پیروں کے نیچے کلہاڑی مار رہے ہیں. زندہ کو سہارا نہیں دیتے اور مردے کو کندھا دینا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا, لاکھوں اربوں خربوں روپے خرچ کر لیں, مرنے والے کو ایک منٹ کے لیے واپس نہیں لا سکتے. لیکن کچھ بھی خرچ کیے بغیر جو زندہ ہے اس کی زندگی کے اسباب تو مہیا کر سکتے ہیں نا, اور کچھ نہیں کر سکتے. بہن بھائی ایسے شفافیت اختیار کر لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا بہن بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہو, اس کو پیسوں کی ضرورت ہو, پیسے ہوتے سراتے اس کو انکار کر دیا جاتا ہے کہ اب تو اس نے بچنا نہیں, اس کے اوپر پیسے لگانے کا کیا فائدہ, تو مری جائے تو بہتر ہے. یہ شفافیت ہم میں آ چکی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ہم سے اللہ ناراض ہے اور ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں. صرف اپنا سوچ رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے دوست نے نا لون مانگا, آپ رونے لگ گئے. اس نے کہا جی اگر نہیں ہے تو روتے کیوں ہیں, نہ دیں. کہا نہیں, پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے دوست کو ادھار کی ضرورت تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا. دوستی کا تقاضا تو یہ تھا کہ بغیر مانگے میں تمہیں دیتا. یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے مانگا ہے اور میں دے رہا ہوں. ایسے دوست بھلا آج کہاں ملتے ہیں. حالانکہ چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں. انسان کی ہنسی بتا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. آپ کا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ ریگولر روٹین میں رہتا ہو, اگر وہ کسی وقت جو ہے دکھی ہے, تکلیف میں ہے, اس کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا دیں گے کہ یہ دکھ میں تکلیف میں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پوچھنا یا تو گوارا نہیں کرتے, یا اگر پوچھ لیتے ہیں تو سن کے انسنی کر جاتے ہیں, اس کی پریشانی کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈتے. لیکن ایسے بھی دوست ہیں کہ جو دوستی نبھاتے بھی ہیں اور آخری دم تک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ وہ رشتہ نبھانے والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج بھی دنیا قائم ہے, جن کے دل میں خدا بستا ہے, اللہ کا خوف ہے, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں کہ جو نیکی کرتے ہیں. سب کو ہی ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن کیونکہ اب وقت وہ جا رہا ہے کہ جس میں ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ بس گناہوں کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے. اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ہم لاتے جا رہے ہیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں. ایک طرف آپ نیکی کر رہے ہوں اور ایک طرف آپ بے حیائی پھیلا رہے ہوں. آپ خود موازنہ کر لیں کہ اللہ آپ کو نیکیوں کا صلہ دے گا یا آپ کو بے حیائی کرنے پہ گناہ دے گا. کیونکہ آپ ایک طرف, یہ وہ اس وقت کی بات کی گئی نا کہ صبح کو انسان مومن ہوں گے, دوپہر کو کافر ہوں گے, پھر مومن ہو جائیں گے, پھر کافر ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک طرف ہم اچھے کام کر رہے ہیں, ایک طرف ہم برے کام کر رہے ہیں. صبح کو ہم نے جو ہے وہ ایک نیکی کی, دوپہر کو ہم پھر اپنی راستے پہ جو ہے وہ آ گئے اور ہم نے پھر جو ہے وہ شیطانیت کا راستہ اختیار کر لیا, پھر شام کو ہم نیک ہو گئے. یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بچا کے رکھے اس برے دور سے, اس برے وقت سے, لوگوں کی بری نظروں سے, لوگوں کے برے عمل سے بچا کے رکھے, اور کسی کا برا عمل جو ہے وہ آپ پر نہ پڑے. یہ وہ دعا ہے جسے اپنے ساتھ آپ شامل کر لیں. مفتی صاحب, ہم ان دعاؤں سے دور ہیں. بیسیکلی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے. گاڑی مانگنی ہے, بنگلہ مانگنا ہے, دولت مانگنی ہے, اولاد مانگنی ہے, بس. اللہ سے مانگیں, اس کے علاوہ بھی بہت جی کچھ بھر ہے. کے مانگے, سب کچھ مانگے, بالکل, لیکن شرط یہ ہے خلوص سے مانگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, ایک بکریاں چرانے والا بیٹھا نا, دعا, یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اپنے انداز میں, اور چونکہ اس کا علم نہیں ہے, اس کی عقل اتنی سی ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنے انداز میں, نعوذ باللہ, ویسے یہ جملے ہمیں نہیں بولنے چاہیے, لیکن میں ایک حکایت کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کاش تو میرے سامنے ہوتا, میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا. اس طرح کے نا وہ جملے بول رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اسے ڈانٹ دیا اور سمجھایا کہ توحید اور اللہ کی ذات اور صفات کے تقاضے کیا ہیں, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, اور چلے گئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا موسیٰ, میرا بندہ جو بھی کہہ رہا تھا نا, مجھے مزہ بڑا آ رہا تھا, کیونکہ وہ دل سے کہہ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اسے کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے نا دوبارہ کہتے رہو. اس نے کہا نہیں, اب اللہ نے مجھے علم عطا کر دیا ہے, تو پہلے میں نادان تھا, اب علم آنے کے بعد میں وہ جملے نہیں دہراؤں گے. یعنی کہ اللہ سے مانگیں اور سب کچھ مانگے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگنے کے بھی کچھ طریقے کار ہوتے ہیں. اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا, اماں جان ساری رات آپ سب کے لیے مانگتی ہیں,
اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگتی؟ کہا جی پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے پھر اپنا حق ہوتا ہے، یعنی کہ مانگیں، سب کے لیے مانگیں، ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ وہ چیز ہمیں خود بخود عطا کرے گا۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہیں اور بڑا محدود ہو کے مانگتے ہیں۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ اللہ سے مانگتا ہوں؟ صحیح، میں ایک ہفتے میں کتنی دفعہ اللہ سے مانگتا ہوں؟ اور لوگوں کے پاس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جاتا ہوں، اور کتنی دفعہ میں اگر دفتر میں کام کرتا ہوں تو اس مہینے میں چھٹی لینے کتنی دفعہ جاتا ہوں کہ کم از کم میں یہی سوچوں، یہی دیکھوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ لوگوں سے میں جتنی باتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں کم از کم اتنی باتیں تو میں اللہ کے سامنے رکھوں، اور کوئی معاملہ تو اللہ کے سپرد کروں، اور جب اللہ کے سپرد کر دیا پھر اللہ کو آزمانا نہیں ہے، صحیح بات، پھر اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ اگر تو بہتر سمجھے یا اگر تیری علم کے مطابق یہ بہتر ہے تو عطا کر، اور اگر بہتر نہیں تو اس کی آرزو کو میرے دل سے جدا کر۔ پھر اللہ کو آزمائے نہ، پھر وہ یہ نہ کہے کہ جی 15 سال ہو گئے ہیں دعا مانگ رہا ہوں پوری نہیں ہو رہی۔ اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں مفتی صاحب تو یہاں کوئی بھی شخص اکیلا نہ رہے۔ آج ہر شخص جو ہے جب ڈپریشن میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ سب مجھے اکیلا چھوڑ گئے، لیکن ایک ساتھ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، آپ اکیلے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں مان نہیں سکتی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی شخص اکیلا ہے۔ آپ کے بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، پر آپ کو محسوس ہوگا، جب آپ اللہ کو محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، آپ میں پاور آ گئی ہے، آپ بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے اللہ سے مانگتے جائیں گے اللہ آپ کو عطا کرتا جائے گا، کیونکہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو گئی۔ اللہ سے دوستی کے تقاضے بھی بڑے ہیں، یہ نہیں ہے کتنا آسان ہے اللہ سے دوستی کرنا۔ پھر ان سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، معاملات کو پورا کرتے ہوئے آپ نے لیکن اپنی محبت میں کوئی کچھ بھی کہے، کیسے بھی مانگے، یہ اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ نہ کہو، تم یہ نہ کرو۔ لوگ یہاں پہ قتل و غارت کر دیتے ہیں اس نام پہ کہ تم نے غلط بات کر دی، تم نے یہ کر دی، جبکہ بیان تو یہ کیا گیا کہ ہر انسان کو اس کے اوپر چھوڑ دو، وہ جو کر رہا ہے، سیاہ کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، لوگوں کے پردے رکھو، عیب رکھو، لوگوں کے عیب کی پردہ داری کرو، نہ کہ ان کو جو ہے وہ بیان کرتے پھرو، یہ بھی گناہ ہے۔ آج ہم یہ گناہ بڑے مزے سے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، چغلی کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ اس پہ سزا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ہم بڑے مزے سے کرتے ہیں۔ اچھا، آج لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، لیکن چغلیاں کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ اور چغلی کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جھوٹ تھوڑی کہا ہے، ہم نے جھوٹ تھوڑی کہا، سچ کہا ہے آپ نے، اور پھر بھی وہ چغلی ہے، اور یہی چغلی ہے۔ اور اللہ رب العزت ستار العیوب ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ بندے بھی اسی طرح پردہ ڈالیں۔ ستار ایک ہوتا ہے ساتر، پردہ ڈالنے والا، اور ستار اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، یا کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی، کہ بار بار پردہ ڈالنا۔ کیا معنی؟ مثال کے طور پہ ایک گلاس پہ ایک پردہ ڈلے تو دور سے دیکھنے والا کم از کم اتنا تو بتا دے گا کہ نیچے گلاس ہے، ہاں وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کانچ کا ہے یا پلاسٹک کا ہے یا سٹیل کا ہے۔ لیکن ستار کا مطلب ہے بار بار پردہ ڈالنا، پردہ ڈلتا رہے، اتنے پردے ڈل جائیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ لگے کہ نیچے گلاس ہے یا کیا ہے۔ تو اللہ جب بندے کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے تو بار بار پردے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس نے گناہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا، وہ بندے کا اور اللہ کے درمیان ایک پردے والی بات ہو جاتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے تو ہمیں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، عیب چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عیب عیب ہے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دیکھیں، صحابہ کی ساری زندگی دیکھیں، احکامات کیا دیے جا رہے ہیں کہ جہاں اگر کسی کے عیب پہ کوئی مطلع ہوا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے بڑی گندی کہ اگر گلی سے گزر رہے ہیں اور کسی کے مکان کا دروازہ کھلا ہے تو اندر دیکھنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، جھانکنا، اور جھانکنا نہیں، دیکھنا اور بغور دیکھنا اور پورا معائنہ کرنا، جیسے مائکروسکوپ ہم نے آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے اور کون سی چیز کہاں ہے۔ کسی کی پردے کی جو ہے وہ پردہ ہی ہٹ جائے کسی کی بالکنی سے تو بھی ہم جھانکنے شروع کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ ایک اور مثال، ایک آدمی گلی میں رہتا ہے اور اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے چونک پہ بیٹھنے کے علاوہ، کوئی آدمی گزرا، بہت غلط عادت ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایک آدمی گزرا گھر سے، سارا دن اس نے محنت کی، شاپر میں کچھ گھر والوں کے لیے پھل یا سامان لایا، وہ شاپر کو دیکھے گا اور پورا ایکس رے کر دے گا اس کا کہ شاپر میں کیا ہے، پھیلا دے گا۔ کوئی مہمان آئے گا تو دیکھے گا جی کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کیا ہے چیزیں۔ انسان کی تخلیق اس مقصد کے لیے نہیں ہے، انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پر آیا تو میں نے نا اس میں ایک ہول ہے، اس کے اندر سے جھانکا کہ آپ اندر ہیں کہ نہیں،
اس وقت انہیں نا مسئلے کا علم نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ لگتا تم جھانک رہے ہو تو تمہاری آنکھ کے اندر میں کیل ڈال دیتا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے. اور امت کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کسی کے ایپ پر مطلع ہو. اپنے گھر میں جانا ہو، آدمی گھر کا مالک ہے، اپنے گھر میں جانا ہو، اپنی ہی فیملی موجود ہو، حکم کیا دیا؟ دروازے پہ دستک دو. بالکل. دروازہ کھولا ہے تو کمرے میں بھی جاؤ تو دستک پاؤں زور سے مارو. بالکل. یا کھانسی کریں تاکہ اندر والے مطلع ہو جائیں کہ ہم آ رہے ہیں، کوئی کس حالت میں بیٹھا ہے، کوئی کس حالت میں بیٹھا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رب العزت کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعاً یہ گوارا نہیں کہ کوئی کسی کے ایپ پر مطلع ہو. مسلمان کو دفنا دیا، اب کسی بھی صورت میں اس کی قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد کیا معاملہ آتا ہے، کسی کا جسم رہا، کسی کا نہیں رہا، کوئی گل گیا، کوئی سڑ گیا. لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے کے ایپ پر کوئی مطلع نہ ہو. اللہ پردہ چاہتا ہے. اب کعبے کا پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ایبوں پہ پردہ نہ ڈالیں تو پھر بات نہیں بنے گی. بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. آج ہم نے آنے والے مہینے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے اگر حج اب ہم نہیں جا پا رہے، وہاں کے مقامی لوگ ہی حج ادا کریں گے تو ان کی کیا کیا وجوہات ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ ناراض ہے. آج ہم نے وہ ساری باتیں یہاں ڈسکس کی اور بڑی ہی خوبصورتی سے جو ہے مفتی بہرام صاحب ہے وہ ہمیں یہ سمجھایا کہ ہماری کون کون سی ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اب ہم نے مول لے لی ہے. اور اب اس ناراضگی کو تبھی ازالہ ممکن ہو سکے گا تبھی جب ہم استغفار کریں گے اور آئندہ ان غلطیوں سے توبہ کریں گے. آپ بھی، میں بھی، ہم سب گناہ گار ہیں. کوئی یہاں پر جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ بہتری لانے کی کوشش سب کو کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. یہ وعدہ آپ نے مجھ سے بھی کرنا ہے، میں نے اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور ہم سب کا یہ وعدہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. یوٹیوب پہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیں گے تو آپ پروگرام کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ ہمیں جو ہے فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی تمام ویب سائٹ پہ آپ جو ہے وہ میرے پروگرام کے حوالے سے جو بھی لکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. کل پھر ملیں گے صبح نئی آغاز، نئی بات، نئی انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.